हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से बताना, अगर आपके सामने काला काला फिटारा नाग फन खोल के बैठ जाए और हाथ में डंडा ना हो तो क्या करोगे? भागोगे? बोलो जोर से। नेचुरल है, अक्लमंद होगे तो भागोगे। सामने कोई बंदूक तान दे तो क्या करोगे? जान बचाने के लिए भागोगे। आग लग गई तो अंदर घुसोगे? नहीं, भागोगे। क्यों? क्योंकि जान सबको अजीज है। जहां डर होता है, भय होता है, खौफ होता है, वहां बंदा टिकता नहीं, भागता है। क्लियर है कि नहीं? मगर सिर्फ अल्लाह का खौफ, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इतना अनमोल, इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है, अल्लाह के करीब होता जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू कर, डरना शुरू कर। हजरत ख्वाजा ओवैसे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा मैं सेकंड और थर्ड गियर पे हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का तो नाम सुना है ना? आए शबे बारात का हलवा कुछ याद आ रहा है? बिन देखे ये आलम था ओवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। सुभान अल्लाह। ऐसे आशिक की इश्क नाज करे, जंगल में इबादत कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे अपने नौजवानों की। इबादत कर रहे हैं और बड़ी मस्ती से इबादत कर रहे हैं, और उनकी बकरियां बड़े सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। भेड़िया कौन? भेड़ ना समझिए, भेड़िया, लकड़बग्घा अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। बिलाशुबा शेर बहुत डेंजरस जानवर है, लेकिन उतना ही वो खुददार भी होता है। अगर शेर पेट भर के खाना खा ले तो तुम उसके दाएं बाएं बैठो, वो कुछ करेगा नहीं, बल्कि कान पकड़ के उसके साथ तुम चल फिर सकते हो। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। एक मर्तबा अफ्रीका के जंगलों में घूमते घूमते मैं ये कर चुका हूँ। शेर को खिलाया पिलाया, जब एकदम मस्त हो गया तो उसके साथ 500 मीटर तक चला। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये सबके बस का रोग नहीं। लेकिन भेड़िया, भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा जानवर है, ऐसा दरिंदा कि पेट नहीं गर्दन तक खा ले, टाइट हो गई, सांस लेने की गुंजाइश नहीं। और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए, नोचेगा जरूर, अपनी फितरत से बाज नहीं आता। और यहाँ ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो रुक गया। पूछता, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस सर उठा के मुस्कुरा के कहते हैं, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। कहा सुन, क्यों? कहा सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अल्लाह करे समझ में आ जाए, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे
اگر تم اپنے معاشرے میں، توجہ چاہوں گا، اگر تم اپنے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کو کچلنا چاہتے ہو، اگر تم دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو نقصان پہنچانے والے اسماجک تتووں کو جواب دینا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی انیتک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دھرنا پردرشن، کوئی چٹخ مٹخ نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ ارے زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا سید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ آج پرابلم جانتے کیا ہے؟ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرنا شروع کر دیا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے کہا گیا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ڈرے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر، اللہ سے ڈرنا شروع کر۔ اور اس سے ڈرنے کے لیے، تقوی کے لیے جو پہلا زینہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلمان بناؤ۔ ہم لوگ بدقسمتی سے ایکٹنگ مسلم ہیں، پریکٹیکل نہیں۔ ورنہ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہمارا پریکٹیکل مسلمان کا سب سے پہلا جو ویژن ہوتا ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ تب نماز کیوں چھوڑتے ہو جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ عقیدہ جو ہے صرف دماغ تک ہے، دل میں اس نے جگہ نہیں بنائی۔ ورنہ مجال ہے کہ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی نظر سے غلط کام کرے، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی وہ جھوٹ بولے گا، بولو، زنا کرے گا، بولیے، بدکاری کرے گا، نہیں، بلکہ جس وقت اس کا قدم گناہ کی طرف بڑھے گا دل کہے گا ٹھہر جا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا بیکاز وی آر ایکٹنگ مسلم، پریکٹیکل مسلم نہیں۔ میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، توجہ رہے، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ ہم تو اتنے کمزور مسلمان ہیں کہ 1 بجے جیسا 11 بجے جیسا سنتے ہیں ویسا 1 بجے نہیں سن پاتے، ہم تو اتنے کمزور مسلمان ہیں۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس میں نہ شریعت کا لحاظ ہے نہ خوف خدا ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، یہاں سے جانا کیا جانا، اگر وہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا آج وہاں اتنے مارے گئے وہاں اتنے مارے گئے، 99% وہ نہیں مارے جا رہے، تصویر مٹائی جا رہی۔ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی فوٹو کاپی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے، یہ سنجیدہ بات ہے، اسے اور پہلے بیان کرتا تو اور دل میں اترتی، لیکن پھر بھی مجھے معلوم ہے کہ 12 سے پہلے کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، 12 کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا لگے تو معاف کیجئے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر کچھ نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں امام صاحب کو بلا کے اذان دلوائی گئی تھی، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام جو ہے اردو، فارسی، عربی میں رکھا گیا، ہندی میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ وہ بھی جائز تھا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں۔
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، ہم مختون ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، عید کی سوئی نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن کبھی کبھی ہم لوگ جیب سے ٹوپی نکال کے سر پہ رکھ کے کبھی کبھی ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم، پہناتے زیادہ ہیں۔ ہاں، ہزاروں کو پہنا۔ بمبئی کی زبان میں حضرت بہتر بتائیں گے کہ جب کوئی کسی کو بے وقوف بناتا تو کہتے ہیں آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، یاد رکھنا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور خدا یاد آ گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے ایک اشارہ پا کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے روب و دبدبے کے سامنے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرانے لگ گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کے پادری نے فتح سے پہلے چابی قدموں میں رکھ دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیل سنا، نبی سے الرحیل کی صدا سنی تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے جب دریائے دجلہ کو عبور کرنا ہوا تو جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے گھوڑوں کو دجلہ کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرے زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ارے تو یہ تھا سبحان اللہ۔ ذرا سوچو ہمیں کیا ٹائٹل دیا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہمیں چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرے تو سمجھ میں آتا ہے، بڑا جب چھوٹے کی تعریف کرتا ہے نا تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، بڑا بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی تو مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہو، سید محمد کے چھوچوی محدث اعظم ہو، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا ابو احمد علی حسین اشرفی جیلانی نے اپنے شہزادوں کی جب تعریف کی تو جب تک تعریف نہ کی تھی لوگ نام جانتے تھے، تعریف کر دی تو احمد اشرف سلطان الواعظین ہو گئے، مصطفیٰ اشرف تاج الاصفیاء ہو گئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی تعریف چھوٹوں کو کتنا بڑا بنا دیتی ہے، مگر امت مسلمہ تم اپنی قسمت پہ، اپنی قسمت پہ، اپنے بھاگے پہ جتنا ناز کرو کم، جتنا فخر کرو کم، جتنا پراؤڈ کرو کم۔ ارے تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔
دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ایمانداری سے ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو. صرف صبح سے لے کے شام تک کتنا گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہو، صرف اسی کو انالائز کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے، گردن نہ ہلائیے ورنہ کوئی نابینا خطیب یہاں نہیں آئے گا. منہ سے بولیے. ہاں اس لائق ہے؟ بالکل نہیں. صرف صبح سے شام تک کے گناہوں کو یاد کرو تو بدن لرزیدہ ہو جاتا ہے. ہم اس قابل نہیں. ہم سے کہا گیا نماز پڑھو، فجر کے وقت ہم چادر تانے سو رہے ہیں، ظہر میں مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت چائے پی رہے ہیں، عشاء کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ زور سے بولو. جس میں اتنی طاقت ہے کہ مار دیں تو لکھنؤ تو چھوڑو، دلی سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے کتنے لوگ. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ پیسہ اتنا ہے کہ آئے کر وبھاگ پریشان، پھر بھی زکوٰۃ دینے میں جیسے لگتا ہے جان نکل رہی ہے. جب ہمارے اداروں کے سفرا جاتے ہیں تو چہرہ آپ کا بن جاتا ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بالکل نہیں میرے دوستو. ٹاپ ٹو باٹم ہم گنہگار ہیں اور یہ قیامت تک ہے. قیامت تک کے لیے ہم سے اچھی امت کوئی نہیں. میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، مانتا ہوں، لیکن یار کچھ تو تھے. توجہ علماء کرام کی توجہ. کچھ تو تھے جو ان کی ناؤں میں، ان کی کشتی میں بیٹھے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امت کوئی آئیڈیل نہیں تھی، مگر یار کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کی قوت کے ترانے پڑھتے تھے، جناب سلیمان کے بادشاہت پہ ناز کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت، بہترین امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کیسی تھی، بنی اسرائیل، لیکن یار کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے دریائے نیل پار کر لیتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا. پھر راز کیا؟ ہم کو اچھا کہا. قیامت تک ہم جیسا کوئی نہیں. توجہ چاہوں گا. راز کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے آواز دی کہ بندے سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. کیچ کرو یار، کیچ کرو. امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. کا سن، جس طرح میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان. میں سمجھتا ہوں لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ 30-40 دن کے لیے باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں، گلی گلی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، کاؤں کاؤں کرتے ہیں. ان سے کہنا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں. ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ بے مثال ہیں. ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے نبی لاجواب ہیں. ورنہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، پریکٹیکل مسلمان ہم کہاں؟ ہم تو ایکٹنگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کاپی کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جاؤ. ایسے مسلمان بن جاؤ، اور آسان کر دوں ایسی امت بن، بلکہ ایسے امتی بن جاؤ کہ جب یہ باطل طاغوتی طاقتیں تمہیں چلتے پھر
غلامان مصطفیٰ دارالعلوم شاہانہ قدرتیہ عصمت علی رسول زندہ باد. جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا؟ کیا کہنے حضرت؟ جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا؟ ایک مثال اور لیتے چلو. جو لوگ مجھ سے اس بات کے سننے کے عادی ہیں وہ فائری اور لفظوں میں گھری ہوئی نعروں والی تقریر، تو میں ان سے بڑی معذرت کر رہا ہوں. میں اس وقت حالات کا مارا اپنے محبوب کی بے بس امت کی طرف متوجہ ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہم آمین اللہم آمین. حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. بس 20-25 لوگوں نے. ارے یار بہت. حجاج بن یوسف بنی امیہ کے زمانے میں حضرت دیکھیے گا توجہ، بہت ہی کرو شاشک، بہت ظالم بادشاہ، گورنر تھا بصرہ کا، اور اتنا بڑا ظالم تھا کہ جس استاد نے اسے اس مسند پہ بٹھایا تھا اسی کو مارگ درشک بنا کے اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا. اور سنیے، اسی پہ بس نہیں کیا حجاج نے. جو گرو کے زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا آج سے 1400 برس پہلے، اس سکے کو ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلانے لگا. اور اتنا ظالم تھا کہ صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگے ہوئے تھے. اس نے اپنے زمانے میں علماء کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ جمعہ کے دن میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے. یعنی وہ چاہتا تھا کہ ہر جگہ میں اکیلا نظر آؤں، میرا کوئی وزیر بھی نظر نہ آئے، صرف میں نظر آؤں، خطبے میں صرف میرا نام ہے. اور اگر کوئی اللہ والا ایسا مولوی ایسا امام جو نام نہیں لیتا تھا، اس کی داڑھی کھچوا کے اسے ڈیٹین کر دیتا تھا، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا. اس کی موجودگی میں کوئی کبوتر اس کے محل کے اوپر سے نہیں اڑتا تھا، اور اگر اڑے تو اسے بندوق جو زمانے میں چلتی تھی کیا تیر، اس سے وہ گرا دیتا تھا، اور یہ کہہ کر کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ادھر کی بات کوئی ادھر نہ کر دے. یعنی پورے میڈیا تنتر پہ اس نے کنٹرول کر رکھا تھا، پورے سسٹم کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا. کون؟ حجاج بن، زور سے بولیے، اتنا ظالم سلطان تھا. بس اس نے ایسا نہیں کہ ظالم لوگ صرف ظلم کرتے ہیں، کچھ اچھا کام بھی کرتے ہیں. حجاج نے بھی کیا. اس نے ایک بہت بڑھیا کام یہ کیا کہ یہ سب کانٹیننٹ کے لیے، سدن ایشیا کے لیے اور کچھ مڈل ایسٹ کے عجمی ملکوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں زبر زیر اور اعراب اور نقطے وغیرہ لگا دیے، جس کی رہنمائی سے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اب اگر اللہ نے اسے اس کام پر معاف کر دیا تو اس کا فضل ہے، اور نہ معاف کیا تو اس کا عدل ہے. مگر اتنا ظالم تھا کہ اس کے زمانے میں جتنی بصرہ سے علماء نے ہجرت کی ہے، جتنا پلائن علماء کا بصرہ سے حجاج کے دور میں ہوا، اتنا پلائن کسی کے دور میں نہیں ہوا. لوگ ڈر کے چلے جاتے تھے، اس سے پریشان تھے. اس نے سب کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. ایک مرتبہ کسی نے حجاج کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا تو جانتے اس نے کیا کیا؟ حکومت کی ایجنسیز اس کے اوپر لگا دی اور اسے پکڑوا کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا. آپ اپنا دماغ ادھر ادھر مت لے جائیے، میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں. اتنا ظالم تھا، توجہ چاہوں گا، اتنا ظالم تھا. ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور خواجہ حسن بصری کا زمانہ اور حجاج بن یوسف کا ایک ہے. آیا، عرض کیا حضور، توجہ چاہوں گا، حضور یہ اتنا ظالم سلطان حجاج بن یوسف، اللہ اسے کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ جیسے ہم لوگ نہیں کبھی کبھی کچکچا کے کہتے اسے اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا، اسی طرح اسی تیور میں مرید نے کہا اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا. تب تک حضرت خواجہ حسن بصری نے پرجلال لہجے میں کہا، سن سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. پیچھے والے بولو کس لیے آیا ہے؟ Why did Allah subhanahu wa ta'ala bring؟ اللہ نے کیوں اسے ہمارے سروں پہ مسلط کیا؟
دیا کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ کانپور والوں ذرا ہوش کے ناخن لو اور محسوس کرو کہ آج سے لگ بھگ سمجھو رہے لگ بھگ 1400 برس پہلے جو گنہگار تھے، اب اللہ جانے کتنے گنہگار تھے، لیکن جو بھی تھے وہ جو بھی تھے، ان گنہگاروں کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ظالم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے۔ محشر مسلمانوں، آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ بات بات پر جھوٹ بولنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ شراب کباب اور شباب میں شب و روز گزارنے والی اس موجودہ نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ رات کے اندھیرے میں چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے والے ان چھوکروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ گھر میں بیٹھ کر گھر ہی کے دشمن بننے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ شراب کی ٹھوک پر اپنی محفلوں کو رنگین کرنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر آج ہم اپنے آپ کو پسپا محسوس کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی سے ہم شکایت کریں۔ اگر پورا سیناریو چینج کرنا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو، آنسو بہاؤ، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، پکے مسلمان بن کر ندامت کے 2 بوند آنسو گراؤ تو صحیح۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر گناہوں کو یاد کرتے کرتے رجوع الی الحق میں اگر تیری آنکھوں سے 2 بوند بھی گر گئے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بدل دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت کردار مصطفیٰ، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم شاہانہ قدرتیہ، حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ مگر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی عادت سے باز آنے کو تیار نہیں۔ You don't have a right to ask. آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنا کردار جو ہے وہ اسوہ مصطفیٰ سے نہیں اپنایا۔ تم گناہوں کے دلدل میں دھستے گئے اور تمہیں دیکھ کے تمہارے بچے اسی جھانسے میں پھنستے گئے۔ یاد رکھو ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ فتنہ و فساد بحر و بر میں، زمین و سمندر میں، پوری کائنات میں فتنے، فساد، وبائیں اور بلائیں کیوں آئی؟ بما کسبت ایدیکم، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری خفیف الحرکاتیوں کی وجہ سے۔ ارشاد ربانی ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور ہم انہیں یہ مزہ، اس بلا اور وبا اور مصیبت کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ وہ چکتے 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 اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ This is going to be a golden opportunity for all of you. آپ سب کے لیے یہ سنہرا موقع ہے۔ اپنے کردار کو بدلو مسلمانوں، اپنے انداز کو بدلو، اپنے اطوار کو بدلو، اپنے طریقہ کار کو بدلو، اپنی لائف سٹائل کو بدلو۔ یاد رکھنا، جب تم ایک اچھے مسلمان ہوگے تو اچھے انسان بھی ہوگے، اچھے بھارت کے ناگرک بھی بن جاؤ گے۔ ساری اچھائیاں اسلام کے دامن ہی سے ملتی، اس لیے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم کانپور کی گلیوں میں چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے، اور اب بھی نہ سدھرے تو مٹ جائے گی داستاں، بلکہ تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، سنانے کو بھی بہت کچھ تھا، مگر میں حضرت تھوڑی سی طبیعت میں گرانی محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی دستار بندی بھی ہونا ہے۔
بس میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ بول لوں گا، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی یہ ہدایت کی تھی کہ بہت زور زور سے نہ بولیے گا، کیونکہ آج ہی گلا تھوڑا بہتر ہوا ہے اور ابھی بھی اندرونی بخار محسوس ہو رہا ہے۔ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اگر آپ نے صرف یہ فیصلہ کر لیا اٹھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم نمازی بھی بنیں گے، دین کے غازی بھی بنیں گے، تو ادھر تم دین کے غازی بھی ہو گئے، سچے حجازی بھی بن جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔